अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो कि जो लोगों के सीनों के अंदर यानी दिल में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नत वन नास, इसके दो तरह से तर्जमा किया गया, जिन्नों में भी वसवसा करता है और इंसानों में भी वसवसा करता है, ये वही। और एक दूसरी तरह माना किया गया है कि ये वसवसा करने वाले जिन भी होते हैं और इंसान भी होते हैं। वसवसा क्या शय होती है? आपको एक ख्याल आया जिसने किसी भी मामले में आपको, जिस पर आप बड़े मजबूत थे, आपका कन्विक्शन, आपका उस पर फेथ बड़ा मजबूत था, आपके अंदर उसके बारे में कोई डाउट क्रिएट कर दिया। एक ख्याल उसने डाउट क्रिएट कर दिया। ये ख्याल खुद से आया, आपको लगा खुद से आया, नहीं, ये पीछे से शैतान ने डाला है। लेकिन वो डाउट उसने मेरे अंदर क्रिएट किया है, मुझे डाउट हो गया है। जब मैं आपसे करूंगा तो डाउट आपको मुंतकिल नहीं करूंगा। तो फिर जिन भी करते हैं वसवसा, तो इंसानों ने भी किया ना वसवसा। ये मैंने क्यों जरा थोड़ा सा आपको मुतनब्बे किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसी जिक्र किया हो, ऐसी दुआ पढ़ी हो कि उन पर जिन ना असरअंदाज हो सके, लेकिन इंसान का असर हो जाएगा उसके ऊपर। तो अब जिन ने इनडायरेक्ट रास्ता इख्तियार किया है, वो इंसान में उसने वसवसा डाला, उस इंसान ने जाके उस दूसरे उसका हदफ को जो है अचीव करके दे दिया उसे। अब इसे सूरह अनाम पे ले जाएं। कज़ालिका जालना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्नि वल इंसि यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन खड़े कर दिए, वो जिन भी होते थे और इंसान भी होते थे। वो जिन उन अपने इंसान दोस्तों की तरफ जो नबी के दुश्मन होते थे वही करते थे ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें, बड़ी दिलरुबा बातें। होता धोखा था, फजूल वसवसा होता था, लेकिन उनकी जाहिरी शक्ल बड़ी खूबसूरत होती थी, ताकि उन बातों की तरफ माइल हो जाएं उन लोगों के दिल के जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। तो इंसानों में से उन दानिश्वरों को पहचानिए जो काउंटर नैरेटिव का वसवसा लेके आते हैं। आई समझ मेरी बात? नैरेटिव ये है, हमने कुरान मजीद जहां तक जो पहुंचाया है, नैरेटिव सामने आ गया ना, इस पर यकीन हमें होना चाहिए कुरान की रोशनी में। और आप जाके काउंटर नैरेटिव देख लीजिए, वो कुरान की बुनियाद पर नहीं होगा, वो कहानत की बुनियाद पर होगा। बस ये बात है। और इसको पल्ले बांध लीजिए कि ये वसवसा जो होता है, ये सिर्फ जिन ही नहीं करते, ये इंसान भी करते हैं। और ये वसवसा कोई सिर्फ एक छोटा सा ख्याल पैदा करना नहीं, ये पूरा फलसफा पैदा करना भी हो सकता है। मुज़य्यन करके, खूबसूरत बना के, बेहतरीन अल्फाज में, लखनवी उसलूब में, और जो है ना वो धुली हुई ज़बान में, आला अखलाक पे, जैसे कि शैतान ने आके आदम अलैहिस्सलाम के सामने फद्दल्लाहुमा बेगुरूर, दोनों मियाँ बीवी को धोखे के दलाइल दे के कायल कर लिया कि दाना खा लो। तो अल्लाह ताला से उसकी भी दुआ मांगिए, इन सूरतों को भी कसरत से जो है अपने उसमें शामिल कीजिए मामूलात में, ताकि जो चीज़ समझ में आई है शैतान अपने वसाविस से उससे महरूम ना कर दे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा करने वाले खन्नास की जो पीछे छुप जाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा अंदाजी करता है, उसके शर से भला मानता हूं। ये जो शैतान लईन है जिसके बारे में आता है, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानि मजरद दम, हुजूर की हदीस है ये शैतान तो इस तरीके से इंसान के वजूद में सरायत कर जाता है जैसे कि खून सरायत कर रहा है। ये शैतान जो है, और ये आप वो भी पढ़ चुके हैं, वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हमने इंसान को बनाया, हम जानते हैं कि उसका नफ्स अम्मारा जो है, इड और लिबिडो, उसको अंदर क्या वसवसा अंदाजी करता रहता है। तो शैतान को भी कोई और इख्तियार हासिल नहीं है। हमारे अपने सिफली दाइयात, हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, शहवात हैं, उनको वो भड़काता है। इसके लिए हदीस में आता है कि उसकी थूथनी जो है वो जमीन जो वो दिल के ऊपर टिकाकर फूंके मारनी शुरू करता है, ताकि वो शहवत में इश्तिहाल पैदा हो जाए और सिफली जज्बात में इश्तिहाल पैदा हो जाए, जिसकी उसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है। ये है वसवसा, वसवासुल खन्नास। और खन्नास क्यों कहा? अगर आप जिक्र करेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फौरन भाग जाएगा। तो जिक्र से जब दिल खाली होता है, दिल में अगर अल्लाह की याद नहीं है, तो शैतान आएगा, थूथनी टिकाएगा और फूंके मारेगा। ये चूंकि शैतान की ये सारी तरकीब इंसान पर असरअंदाज होती है उसके अपने नफ्स के वसातत से, अंदर से।
لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، پلٹ کر آتا ہے. اصل میں وسواس الخناس یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسے کے معنی ہیں پے در پے ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے. وسوسے کے لفظ میں خود تکرار کا مفہوم شامل ہے، جیسے زلزلہ میں حرکت کی تکرار کا مفہوم شامل ہے. چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا بلکہ اسے بہکانے کی پے در پے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے. رہا لفظ خناس تو یہ خنوس سے ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، اور خناس چونکہ مبالغے کا صیغہ ہے اس لیے اس کے معنی یہ فعل بکثرت کرنے والے کے ہوئے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کو بار بار وسوسہ اندازی کے لیے آدمی کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب اسے خناس بھی کہا گیا تو دونوں الفاظ کے ملنے سے خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو گیا کہ وسوسہ ڈال ڈال کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر پے در پے وسوسہ اندازی کے لیے پلٹ کر آتا ہے. بالفاظ دیگر ایک مرتبہ اس کی وسوسہ اندازی کی کوشش جب ناکام ہوتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، پھر وہی کوشش کرنے کے لیے دوبارہ سے بارہ اور بار بار آتا رہتا ہے. وسواس الخناس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد اب اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے شر سے پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا خود اس کے شر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، یعنی اس شر سے کہ وہ کہیں اس کے اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف جو شخص بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا پھرے اس کے شر سے داعی حق خدا کی پناہ مانگتا ہے. داعی الی الحق کے بس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی ذات کے خلاف جن جن لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہوں ان سب تک خود پہنچے اور ایک ایک شخص کی غلط فہمیوں کو صاف کرے. اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنی دعوت اللہ کا کام چھوڑ چھاڑ کر وسوسہ اندازوں کی پیدا کردہ غلط فہمیوں کو صاف کرنے اور ان کے الزامات کی جواب دہی کرنے میں لگ جائے. اس کے مقام سے یہ بات بھی فروتر ہے کہ جس سطح پر اس کے مخالفین اترے ہوئے ہیں اسی پر خود بھی اتر آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دینے والے کو ہدایت فرمائی کہ ایسے اشرار کے شر سے بس خدا کی پناہ مانگ لے اور پھر بے فکری کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگا رہے. اس کے بعد ان سے نمٹنا تیرا کام نہیں بلکہ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کا کام ہے. اس مقام پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ عمل شر کا نقطہ آغاز ہے. وہ جب ایک غافل یا خالی ذہن آدمی کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے. پھر اس سے آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے اور آخری قدم پھر عمل شر ہے. اس لیے وسوسہ انداز کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مقام پر اس کا قلع قمع فرما دے. دوسرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وسوسہ اندازوں کے شر کی ترتیب یہ نظر آتی ہے کہ پہلے وہ کھلے کھلے کفر، شرک، دہریت یا اللہ اور رسول سے بغاوت اور اللہ والوں کی عداوت پر اکساتے ہیں. اس میں ناکامی ہو اور آدمی دین اللہ میں داخل ہی ہو جائے تو وہ اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ سجھاتے ہیں. یہ بھی نہ ہو سکے تو معصیت کی رغبت دلاتے ہیں. اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکے تو آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ
کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ یہی اگر کثرت سے صادر ہو جائیں تو گناہوں کا بار عظیم انسان پر لد جائے۔ اس سے بھی اگر آدمی بچ نکلے تو بدرجہ آخر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے آپ تک ہی محدود رکھے، اسے غالب کرنے کی فکر نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چالوں کو ناکام کر دے تو پھر شیاطین جن و انس کی پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی اور بھڑکاتی ہے، اس پر گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ کراتی ہے، اسے ہر طرف بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھ اور ان حملاوروں سے بھڑ جا۔ یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ کھوٹی کرانے اور داعی حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بھی اگر داعی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ الاعراف آیت 200، سورہ حامیم السجدہ آیت 36۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یعنی کہو میرے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ المومنون آیت 97۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت 201۔ اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نکلیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی یہ چیز بڑے نصیبے والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ سورہ حامیم السجدہ آیت 35۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے شیاطین جن و انس ہی نہیں کرتے بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے۔ اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی اپنی ناجائز اغراض و خواہشات اس کی قوت تمیز اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو بدراہ کرتی ہیں، اور باہر کے شیاطین ہی نہیں، انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی گئی ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، سورہ قاف آیت 16، یعنی اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں فرمایا ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے یا انسانوں میں سے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا دو قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک جن، دوسرے انسان۔ اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا اطلاق جن اور انسان دونوں پر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں جب رجال یعنی مردوں کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ جن آیت 6 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب نفر کا استعمال جنوں کے گروہ پر ہو سکتا ہے جیسے کہ سورہ احقاف آیت 29 میں ہوا ہے، تو مجازن ناس کے لفظ میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ رائے اس لیے غلط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی ضد ہیں۔ جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں، اور جن کو جن اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے مخفی ہے۔ اس کے برعکس ناس اور انس کے الفاظ انسان کے لیے بولے ہی اس بنا پر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور مرئی اور محسوس ہے۔ سورہ قصص آیت 29 میں ہے، آنس من جانب الطور نارا، یہاں آنسا کے معنی رآ ہیں، یعنی حضرت موسیٰ نے
کوہ طور کے کنارے آگ دیکھی۔ سورہ نساء آیت 6 میں ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، یعنی اگر تم محسوس کرو کہ یتیم بچے اب ہوش مند ہو گئے ہیں۔ یہاں آنستم کے معنی احسستم یا رأیتم ہے، پس ناس کا اطلاق لغت عرب کی روح سے جنوں پر نہیں ہو سکتا، اور آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس وسوسہ انداز کے شر سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا خود انسانوں میں سے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انس بھی، اور دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اس سورہ میں تلقین کی گئی ہے۔ اس معنی کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی۔ قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورہ الانعام آیت 112۔ یعنی اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ اور حدیث میں امام احمد، نسائی اور ابن حبان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، یعنی اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔